हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज की सुबह हम आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं कि बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा और बाइबल का अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा कतई पसंद नहीं करता कि उसके लोग, कि उसके परस्तार, कि उसके इबादत गुजार, कि उसके सामने सजदा रेज होने वाले, कि उसके सामने सरनगू होने वाले, कि उसके सामने सर्बसजूद होने वाले, उसकी बारगाहों में नगमा सराई करने वाले, उसकी शान अक़दस में लब कुशाई करने वाले और उसके बुजुर्ग बरतर और अजीम शान नाम की मदहा सराई करने वाले उसके साथ किसी और माबूद की परस्त व ताज़ीम भी करे, किसी और माबूद की इबादत व बंदगी भी करे, किसी और माबूद की तारीफ व तमजीद भी करे, या किसी और माबूद की इज्जत व ताज़ीम भी करे। ना ना, बल्कि ताक़ीद हुक्म हुआ मेरे हजूर तो गैर मबूतों को ना मानना, मेरे हजूर तो गैर मबूतों को, मेरे हजूर तो गैर मबूतों को ना मानना। खरूज की किताब के 20वें बाब की 3री आयत करीमा सफ़ा नंबर 72 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा और बाइबल का अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा बड़े शफाफ और साफ अंदाज में फरमाता है, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। भला क्यों? तेरा खुदा बेमिसाल है, तेरा खुदा बाकमाल है, तेरा खुदा लाजवाल है, तेरा खुदा हाकमुल हाकमीन है, तेरा खुदा सुल्तानुल सलातीन है, तेरा खुदा बादशाहों का बादशाह है, तेरा खुदा खुदामंदों का खुदामंद है, तेरा खुदा खालिकों का खालिक है, तेरा खुदा हाकमों का हाकम है, तेरा खुदा माबूदों का माबूद है, तेरा खुदा देवताओं का देवता है, तेरा खुदा इलाहों का इलाह है, तेरा खुदा भगवानों का भगवान है और तेरा खुदा यज़दानों का यज़दान है। मेरे हजूर तो गैर माबूदों को ना मानना, मेरे हुजूर तो गैर मबूतों को ना मानना, मेरे हुजूर तो गैर मबूतों को ना मानना, क्योंकि मैं मापराए रंजो मलाल हूं, मैं बेगानाए पस्तियों जवाल हूं, मैं साहबे कुदरतो कमाल हूं, मैं बेनजीरो बेमिसाल हूं, मैं शहनशाहे जाहो जलाल हूं, मैं मालिके माजियो हाल हूं, मैं खालिके इस्तकबाल हूं, बल्कि मैं खुदाए जुल जलाल हूं। मेरे हजूर तो गैर माबूदों को ना मानना, मेरे हजूर तो गैर माबूदों को ना मानना, क्योंकि तेरे खुदा जैसा पूरी कायनात में कोई माबूद मौजूद है। कहिए हालेलुया।
میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 3 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 72 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ آج بائبل مقدس کی آیات مقدسہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے تجربات کی بنا پر بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا کو دوسرے معبودوں سے بالا تر پایا، دوسرے معبودوں سے عظیم تر پایا، دوسرے معبودوں سے نہایت اعلیٰ پایا، دوسرے معبودوں سے انتہائی زیادہ قابل تعظیم پایا۔ کیا انہوں نے اپنے تجربات کی بنا پر بائبل کے خدا کی قدرت و الوہیت و ربوبیت و قدوسیت کو پہچانا؟ کیا انہوں نے اس کے پاک روح کی معموری میں اس قدوس و برحق کی عظمت و حشمت کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے خدا کا کائنات میں موجود دوسرے 2 نمبر معبودوں میں کون سا نمبر آتا ہے؟ بائبل کے خدا کا کون سا نمبر ہے معبودوں کے درمیان؟ سن لیجئے، بائبل کا خدا اپنے وعدہ کے مطابق اپنے لوگوں کو یعنی نسل ابراہیمی کو غلامی کے گڑھے سے یعنی مصریوں کی اسیری سے دکھوں کے تنور سے نکال کر لا رہا تھا۔ ایسا وقت آیا آگے سمندر اور پیچھے افواج فرعون یعنی مصریوں کی سپاہ بڑی چلی آتی تھی۔ نہایت پریشان ہوئے، اب کیا ہوگا؟ سامنے سمندر کی امواج باہیں پھیلائے کھڑی ہے اور پیچھے ہمارے طاقت میں فرعون کی افواج چڑھی آتی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا تم کو اچھا لگا کہ ہمارے بال بچوں کو تلوار کے حوالہ کروا دے؟ اے موسیٰ اور اے ہارون، اب تمہارا خدا کہاں ہے؟ جناب موسیٰ عالم بالا پر کے خدا کے حضور میں فریاد لے کر گئے۔ آسمان کھلا اور آواز آئی، کیوں فریاد کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے عصا کو میرا نام لے کر سمندر کے تلاطم خیز طوفانوں کی طرف بڑھا دو اور دیکھو گے کہ سمندر تمہارا راستہ چھوڑ دے گا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ جناب موسیٰ نے بائبل کے خدا کے ارشاد کے مطابق سمندر کی امواج کی طرف اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے عصا کو بڑھایا اور سمندر نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا۔ اور جب ان کے تعاقب میں افواج مصر بڑی چلی آئی اور سمندر آپس میں پھر مل گیا اور دونوں ٹکڑے آپس میں اکٹھے ہو گئے اور افواج مصر بیچ میں ڈوب کے مر گئی، جبکہ خدا کے لوگ اگلے سالوں پر بقریت جا اترے اور کیا کہنے لگے؟ ہمارے تجربے نے بتایا تجھ جیسا کوئی معبود نہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ معبودوں میں تجھ سا کون ہے؟ معبودوں میں اے خداوند تجھ سا؟ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ اور کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نکل گئی۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے ہمارے آبا اجداد کے خدا، ہم نے مصر میں ہزاروں صدقے دیکھے، ہم نے مصر میں ہزاروں بت خانے دیکھے، ہم نے 400 سالہ عرصہ کے دوران ہزاروں دیوتاؤں کی پوجا کی، ہزاروں خیالی خداؤں کی پوجا کی، ہزاروں صنم قدوں میں سجدے کیے، ہزاروں بت خانوں میں
سجدے کیے، یہ تو نرالا معبود ہے۔ کہنے پر مجبور ہو گئے موسیٰ اور ہارون، تمہارا معبود تو واقعی عظیم و شان ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ خروج کی کتاب کے 15ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 68 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ گلے تم کرو بائبل کے زندہ خدا کے لیے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، ان لوگوں سے کہتا ہوں مت بڑبڑاؤ، تمہارا خدا آج تمہارے دیکھتے دیکھتے عظیم و شان کام کر دکھائے گا، تاکہ تم جان جاؤ بائبل کے زندہ خدا جیسا کوئی معبود اس کائنات کے اندر موجود، بائبل کے حقیقی خدا جیسا کوئی معبود اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے، بائبل کے حتمی خدا جیسا کوئی معبود اس کائنات میں موجود نہیں ہے، بائبل کے لا تبدیل خدا جیسا کوئی معبود اس کائنات میں موجود نہیں ہے، اور بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا جیسا کوئی معبود اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اگر فرعون کی افواج طاقت میں چڑھی آتی ہے تو اگر سمندر آگے باہیں پھیلائے کھڑا اور منہ پھاڑے کھڑا ہے تو کیا ہوا؟ تم دیکھ لو گے، تم دیکھ لو گے تمہارے معبود جیسا مصریوں کے کسی بت قدے میں کوئی معبود موجود تھا، مصریوں کے کسی صنم خانے میں کوئی معبود موجود تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جب قادر مطلق کے حکم کے ساتھ سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو وہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے، معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نکل گئی۔ میں نے عرض کیا خروج کی کتاب کے 15ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 68 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ آگے بڑھا ہے، بڑی بڑی آفات کا اظہار کرنے کے بعد، بڑی بڑی کرامات کا اظہار کرنے کے بعد، بڑے بڑے کمالات کا اظہار کرنے کے بعد، بڑے بڑے معجزات کا اظہار کرنے کے بعد اور بڑے بڑے عجائبات کا اظہار کرنے کے بعد، بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنے لوگوں کو سمندر پار دشت میں لے آیا ہے اور وہ ملک موعودہ کی طرف رواں ہوا ہے۔ ایک پڑاؤ ہے، اس پڑاؤ کے دوران جناب مرد خدا موسیٰ کا خسر یترو موسیٰ کی بیوی کو اور 2 بیٹوں کو ہمراہ لیے موسیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ بنی اسرائیل نے قیام کیا ہوا ہے دشت و بیابان میں، بندوں نے اطلاع دی ہے جناب موسیٰ آپ کے خسر تشریف لائے ہیں آپ کی بیوی کے ساتھ اور آپ کے 2 بیٹوں کے ہمراہ۔ جناب موسیٰ نے ان کو ویلکم کہا ہے، پیار کیا ہے، اپنے خیمہ میں لے آئے ہیں اور بتایا ہے کیسے کیسے ہمارے اباؤ اجداد کے معبود نے، کیسے کیسے ہمارے اباؤ اجداد کے خدا نے، کیسے کیسے ہمارے اباؤ اجداد کے خالق مالک رازق اور حاکم نے اپنے قول کے مطابق اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکالا۔ کیسے کیسے اس نے اپنی
بڑی 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 آفات کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو مصریوں کے پنجے سے نجات اور رہائی بخشی. کیسے کیسے اس نے اپنے بڑے بڑے احسانات کے باعث اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی میں سے نکالنا پسند کیا. واہ بھائی واہ. کیسے کیسے اس نے مصر کے پانی کو خون بنا دیا. کیسے کیسے اس نے مینڈکوں کے غول بھیج کر مصریوں کو پریشان کیا. کیسے کیسے اس نے جوؤں کے غول بھیج کر مصریوں کو پریشان کیا. کیسے کیسے اس نے مچھروں کے غول بھیج کر مصریوں کو پریشان کیا. کیسے کیسے اس نے ٹڈیوں کے غول بھیج کر مصریوں کو پریشان کیا. کیسے کیسے اس نے 3 دن اور رات کی تاریکی بھیج کر مصریوں کو پریشان کیا. کیسے کیسے اس نے مصریوں کے تمام چپائے مار کر مصریوں کو پریشان کیا. کیسے کیسے اس نے آسمان سے اولوں کی بارش بھیج کر مصریوں کو پریشان کیا. کیسے کیسے اس نے مصریوں کو پہلوٹے مار کر مصریوں کو پریشان کیا تاکہ وہ خدا کے لوگوں کو اپنے ملک سے نکل جانے کی اجازت دے. کہیے ہاللیلویا. یہ ساری باتیں جناب موسیٰ اپنے خسر یترو کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور یترو نے کہا خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجے سے چھڑایا. اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے. کہیے ہاللیلویا. کہیے ہاللیلویا. کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا. خروج کی کتاب کے 18ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 70 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا. واہ بھائی واہ. جناب موسیٰ بیان کر رہے ہیں کیسے کیسے بڑے کام دکھا کر ہمارے معبود نے ہمیں مصریوں کی غلامی سے رہائی بخشی. ہمیں مصریوں کی اسیری سے خلاصی بخشی. اور اس کا خسر سن سن کر دنگ رہ رہا ہے. وہ خود مدیان کا کاہل ہے. خود بڑے سے بڑے صنم قدے چلائے ہیں اس نے. بڑے سے بڑے بت خانے چلائے ہیں اس نے. وہ اپنے علاقے میں لوگوں کا روحانی رہنما ہے. اس نے بڑے بڑے معبودوں کو دیکھا. بڑے بڑے معبودوں کی پوجا و پرستش کی عبادت و بندگی کی. اور آج وہ اپنے داماد کے معبود کی بابت سن سن کے دنگ رہ رہا ہے. حیران و ششدر رہ رہا ہے. اور یترو نے کہا خداوند مبارک ہو جس نے تم کو مصریوں کے ہاتھ اور فرعون کے ہاتھ سے نجات بخشی. واہ بھائی واہ. اور جس نے اس قوم کو مصریوں کے پنجے سے چھڑایا. اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے. کیونکہ وہ ان قوموں میں جو انہوں نے غرور سے کیے ان پر غالب ہوا. میں نے عرض کیا خروج کی کتاب کے 18ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 70 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا. کہیے ہاللیلویا. اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے. معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ اور کون تیری مانند ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نکل گئی. اور اسرائیلیوں کے معبود کے عظیم و شان کارنامے سن سن کر بت پرستوں کا انچارج بے سخت بول اٹھا ہے. اب میں جان گیا خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے.
खुदाबंद सब मबूदों से बड़ा है। और यित्रो ने कहा खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फिरौन के हाथ से नजात बख्शी और जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजा से छुड़ाया। अब मैं जान गया कि खुदावंद सब माबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब हुआ। मैंने अर्ज किया खरूज की किताब के 18वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 70 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। तेरी मानंद कौन है माबूदों में? हाँ, मैं जान गया खुदावंद सब माबूदों से, सब माबूदों से, सब माबूदों से बड़ा है, सब माबूदों से बड़ा है। जमाना है दाऊद बादशाह का। दाऊद बादशाह अपने हकीकी माबूद के लिए, हतमी माबूद के लिए, जिंदा माबूद के लिए, ला तब्दील माबूद के लिए और अब्दुल आबाद कायम और दायम रहने वाले माबूद के लिए एक अजीम शान घर बनाना चाहते हैं। आसमान खुला है और जवाब मिला है। आपने अपने जिंदा हकीकी और हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले माबूद के लिए बड़ी जंगें लड़ी हैं और आपके हाथ खून आलूदा है। आप उस कदूस बरहक के लिए घर न बनाइए, आपके सुलब से पैदा होने वाला बेटा कादर मुतलक के लिए घर तामीर करेगा। लीजिए जनाब, जमाना आ गया जनाब सुलेमान बादशाह का। सुलेमान बादशाह अपने अब्बाओ अजदाद के अजीम शान माबूद का घर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सूर के बादशाह हुराम के लिए कुछ कासिद भेजे हैं ये कहने के लिए कि अपने मुल्क में से अच्छे कारीगर को मेरे पास भेज दे। कहते क्या है कि मैं काम क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने अब्बा अजदाद के हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले माबूद के लिए घर बनाना चाहता हूँ। कैसा? कहते हैं और वो घर जो मैं बनाने को हूँ अजीम शान होगा। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा सब माबूदों से अजीम है। कहिए हालेलुया। सूर के बादशाह हुराम बगौर सुन ले, मुझे कारीगर भेज दे, क्योंकि मैं छोटा मोटा काम नहीं करने जा रहा। ना मैं एक घर तामीर करने जा रहा हूँ और अपने जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के लिए। और वो खुदा इस कायनात में मौजूद दीगर छोटे मोटे और 2-4 नंबर माबूदों के दरमियान किस हैसियत और अहमियत का हामिल है, सुन लीजिए। और वो घर जो मैं बनाने को हूँ अजीमो शान होगा। इस मयार के आदमी मेरे पास भेजना। और वो घर जो मैं बनाने को हूँ अजीमो शान होगा, क्योंकि हमारा खुदा सब माबूदों से अजीम है। दूसरा तबरीक और उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा 426 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। और वो घर जो मैं तामीर करने को हूँ अजीम शान होगा। और वो घर जो मैं तामीर करने को हूँ अजीम शान होगा, क्योंकि हमारा खुदा सब माबूदों से अजीम है। कहिए हालेलुया। कहिए हालेलुया। ए हुराम बादशाह बगौर सुन ले, मैं कोई छोटा मोटा घर नहीं बनाने जा रहा ना, मैं उस खुदा के लिए घर बनाने जा रहा हूँ जो आसमानों के आसमान में नहीं समाता, जो अपनी कुदरतों में बेमिसाल है, अपने अजायबात में लाजवाल है।
اور اپنے کمالات میں با کمال ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اس معبود کے لیے گھر بنانے جا رہا ہوں جس کے ڈر سے آسمان کانپتے اور کپ کپاتے ہیں اور زمین لرزتی اور تھر تھراتی ہے. جو باطل کے بادشاہوں کو ہیچ سمجھتا ہے اور تاریکی کے حاکموں کو ناچیز جمتا ہے. جو سورماؤں پر کیا کہے لگاتا اور پہلوانوں کا تمسخر اڑاتا ہے. جو گھمنڈی اور شہزور شہزادوں کو خلت شاہی سے محروم کر دیتا اور ان کو چیتڑے پہن کر خاک پر بیٹھنے پر مجبور کر دیتا اور ان کی آنکھوں میں بسے ہوئے مخملی خواب گاہوں کے خواب پل بھر میں چکنا چور کر دیتا ہے. وہ جو اپنے قہر کے عالم میں فصیل دار شہروں کی بلند و بالا اور آہنی فصیلوں کو پل بھر میں گرا دیتا ہے اور ان کے فولادی پھاٹکوں کو اپنے قہر کی آگ کے شعلوں میں جلا دیتا ہے. جو سنگ مرمر کے محلات کو راتوں رات کڈرات بنا دیتا ہے اور ان کے رنگین دروں دیوار پر موت کے پہرے بٹھا دیتا ہے. جو شاہانہ حویلیوں کو جائے ملامت و احانت بنا دیتا ہے اور شاہی تماشا گاہوں کو مقام عبرت و حیرت بنا دیتا ہے. جس کے زور بازو کے سامنے قومیں ڈول کی ایک بود کی مانند اور امتیں ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہے. میں اس معبود کے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں. کہیے ہاللیلویا. اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم و شان ہوگا کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے. میں نے عرض کیا دوسرا تواریخ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 426 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. بائبل کے خدا کے لیے کلیپ کر دو جو سب معبودوں سے عظیم ہے. واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ. معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے؟ کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی بنا کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟ تو نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نکل گئی. اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم و شان ہوگا کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. اور زبور نویس پوری اقوام عالم کو اور پورے قبائل عالم کو اپنے معبود کی بابت بتانے کا بوجھ رکھتا ہے. کہتا ہے خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ. اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو. قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو. کیوں؟ کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے. وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے. وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے. وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا. عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے اور قدرت اور جمال اس کے مقدس میں. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا.
زبور نمبر 96 کی پہلی 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کہہ دیجئے ہاللیلویا، کہہ دیجئے ہاللیلویا. وہ کہہ رہا تھا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. میری مانند اس کائنات کے اندر معبود ہے کون سا جس کو تم میرے مقابلے میں کھڑا کرو گے اور تعظیم، عزت، جلال اور تعریف دو گے؟ نہ نہ. اور پاک روح کی قدرت کے ساتھ اس کے عظیم و شان نام کی قدرت و الوہیت و ربوبیت و قدوسیت. تجربہ کرنے والوں نے کہا خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، روز نئی سے نئی غزل کے ساتھ اس کی تعظیم کرو، روز نئے سے نئے قطعات کے ساتھ اس کی تعظیم کرو، روز نئی سے نئی ربائی کے ساتھ اس کی تعظیم کرو، روز نئے سے نئے قصیدے کے ساتھ اس کا جلال گاؤ. خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک ہو. روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کو بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے. وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا. عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں. زبور نمبر 96 کی پہلی 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے. کلام کرو بائبل کے خدا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. معبودوں میں ہے خداوند تیری مانند کون ہے؟ اب میں نے جان لیا خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے. جو گھر میں بنانے جا رہا ہوں کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بلکہ میں اس خدا کے لیے گھر بنانے جا رہا ہوں جو سب خداؤں کا معبود ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. اور زبور نویس کہتا ہے وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا. عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. ابھی اور اس قدوس و برحق کی کرشمہ سازیوں کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ بائبل کے خدا جیسا معبود اس کائنات کے اندر کہیں پر بھی نہ موجود رہا ہے نہ کبھی ہوگا. کہیے ہاللیلویا. اور وہ یہی نہیں کہہ رہا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، نہ ماننا، نہ ماننا. واہ بھائی واہ. زبور نویس کہتا ہے آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کی مخالفوں کو بزم کر دیتی ہے. یہ ہے بائبل کا زندہ خدا، یہ ہے بائبل کا حقیقی خدا، یہ ہے بائبل کا حتمی خدا، یہ ہے بائبل کا لا تبدیل خدا، یہ ہے بائبل کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. واہ بھائی واہ. آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف
اس کے مخالفوں کو بسم کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے اور سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہو، اے معبودہ سب اس کو سجدہ کرو۔ اے خداوند، سیون نے دیکھا اور خوش ہوئی، یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ کلیپوں کرو زندہ خدا کے لیے۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ Praise the Lord God, praise the Lord God, praise the Lord God۔ زبور نمبر 97 کی تیسری تا 9ویں آیات مقدس صفحہ نمبر 585 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ پھر سنیے، بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم ہوتا رہنے والے خدا کے عجائبات، معجزات، کمالات اور کرامات، آگ اس کے آگے آگے جلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالف کو بسم کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور، ساری زمین کے خداوند کے حضور آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے۔ ذرا جائزہ لیتے جائیں، بائبل کا خدا معبودوں میں کون سا نمبر رکھتا ہے؟ بائبل کا خدا معبودوں میں کون سا نمبر رکھتا ہے؟ آپ کون سا معبود اس کے مقابلے میں کھڑا کریں گے؟ آپ کون سا بت اس کے مقابلے میں کھڑا کریں گے؟ آپ کون سا مزار اس کے مقابلے میں کھڑا کریں گے؟ آپ کون سی قبر اس کے مقابلے میں کھڑی کریں گے؟ نہیں بھائی، آگ اس کی آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بسم کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے اور سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہو، اے معبودہ سب اس کو سجدہ کرو۔ اے خداوند، سیون نے سنا اور خوش ہوئی اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ زبور نمبر 97 کی تیسری تا 9ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 585 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور
اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کے انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ میں نے عرض کیا زبور نمبر 135 کی 5ویں تا 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 608 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ معبودوں میں اے خداوند تجھ سا کون ہے؟ اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے۔ جو گھر میں بنانے جا رہا ہوں اس خدا کے لیے جو سب معبودوں سے عظیم ہے، خداوند کے لیے روز نئے سے نیا گیت گاؤ۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ اے خداوند سیون نے سنا اور خوش ہوئی، اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئے، کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ زمانہ ہے بنی اسرائیل نے اپنے حقیقی زندہ حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے معبود کے حضور میں نام فرمانیوں کا مظاہرہ کیا ہے، حکم عدولیوں کا مظاہرہ کیا ہے، گستاخیوں کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنے خدا کے حضور میں اس کے قوانین و ضوابط کی توہین اور تضلیل کی ہے، جس کے باعث وہ اپنے لوگوں سے ناراض ہوا ہے۔ اور بابل کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کی سلطنت کو تہو بالا کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، تہے تیگ کر دیا ہے، اور وہاں کے نوجوان طبقے کو اسیر بنا کے اپنے ملک میں لے آئے۔ جس ملک میں وہ آ کے غلامی اور اسیری کی عالم میں زندہ ہے، اس ملک کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب دیکھے، اور بادشاہ بزد ہے کہ اس کے فالگیروں میں سے، اس کے جادوگروں میں سے، اس کے نجومیوں میں سے، اس کے ساحروں میں سے، اس کے منتریوں میں سے، اس کے حکیموں میں سے، اس کے طبیبوں میں سے، اس کے دانوں میں سے، یا اس کے دانشوروں میں سے کوئی اس کے خواب کی تعبیر اس کے خواب کے سمیت بتائے۔ یعنی کوئی بتائے کہ اس نے خواب کیا دیکھا، پھر اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بڑے بڑے فالگیروں نے، نجومیوں نے، ساحروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے، منتریوں نے، نجومیوں نے، قصدیوں نے اور داناؤں اور دانشمندوں نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ذی شعور تیرا خواب نہیں بتا سکتا جو تو نے اپنے خلوت خانے میں دیکھا۔ تو خواب بتا، ہم تیرے خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ فالگیروں کو بلاؤ، جادوگروں کو بلاؤ، ساحروں کو بلاؤ، حکیموں کو بلاؤ، طبیبوں کو بلاؤ، منتریوں کو بلاؤ، نجومیوں کو
داناؤں اور دانشوروں کو بلا اور میرے خواب کی تعبیر میرے خواب سمیت بتا۔ کون بتائے؟ اور اسی ملک میں اسرائیلی ملک سے اسیر ہو کر آئے ہوئے نوجوان بھی زندہ ہیں جو داناؤں اور دانشوروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان نوجوان داناؤں اور دانشوروں کا انچارج ہے جناب دانیل نبی۔ بادشاہ غضبناک ہوا ہے، اس نے کہا جہاں جہاں پر کوئی فالگیر، کوئی جادوگر، کوئی نجومی، کوئی ساحر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی دانا، کوئی دانشور یا کوئی قصدی اپنی دانائی اور حکمت کی دکان سجا کے بیٹھا ہے، اسے ذبح کر دو، اسے قتل کر دو، کیونکہ ان فالگیروں اور سحر و نجومیوں قصدیوں میں سے کوئی میرے خواب کو تعبیر سمیت بتانے کے لائق ثابت نہیں ہوا۔ لیجئے، اس نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے اور اس ٹیم کا انچارج ہے اریوک نامی ایک شخص۔ دانیل نبی اریوک نامی اس انچارج سے ملے ہیں اور پوچھا ہے کہ بادشاہ نے اتنا سخت حکم جاری کیا ہے کیوں؟ کہ سب کشتی مار دیے جائیں، سب فالگیر مار دیے جائیں، سب جادوگر مار دیے جائیں، سب نجومی مار دیے جائیں، سب ساحر مار دیے جائیں، سب حکیم مار دیے جائیں، سب طبیب مار دیے جائیں، سب دانا مار دیے جائیں اور سب دانشور مار دیے جائیں۔ یہ کیا حکم ہے؟ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے اور بادشاہ بضد ہے کہ کوئی اس کا خواب بتائے پھر اس کی تعبیر بتائے تاکہ بادشاہ کو اطمینان ہو کہ واقعی جس بندے نے خواب بوجھ لیا اس کی بتائی ہوئی تعبیر بھی درست ہے۔ لیکن پورے ملک کے فالگیروں، نجومیوں، سحروں، قصدیوں، حکیموں، طبیبوں، داناؤں اور دانشوروں میں سے کوئی ایک بھی بادشاہ کا خواب اور پھر اس کی تعبیر بتانے کے لائق ثابت نہیں ہوا۔ جناب دانیل فرماتے ہیں جا اپنے بادشاہ سے کہے یہ قتل و غارت کا سلسلہ روک دے، میں اپنے خدا سے رابطہ کرتا ہوں، میرے خدا کے سوا کوئی کسی کا خواب بتانے کے لائق نہیں ہے۔ جا مجھے بادشاہ کے حضور میں پیش کر اور میں بتاؤں گا بادشاہ نے کیا خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اریوک بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا اور کہا یہودہ کے اسیروں میں سے ایک شخص یوں کہتا ہے۔ ادھر جناب دانیل نے اپنے رفقا کو بلایا اور کہا او اپنے آباء اجداد کے حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم والے معبود کے ساتھ رابطہ کریں۔ لیجئے آسمان کھلا اور ان کے حقیقی معبود نے ان کے ساتھ بادشاہ کے دیکھے ہوئے خواب کی بابت گفت و شنید کی اور ساتھ تعبیر بھی بتائی۔ دانیل نبی کو بادشاہ کی کچہری میں پیش کر دیا گیا ہے، مصاحب بیٹھے ہوئے ہیں، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، امراء بیٹھے ہوئے ہیں، رؤساء بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب دانیل کھڑے ہوئے ہیں۔ اے بادشاہ میں تیرا دیکھا ہوا خواب بھی بتاؤں گا اور تیرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا، کیونکہ میرے خدا کے سوا کوئی خلقت خانوں کے بید جاننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ رہا تیرا خواب اور یہ رہی تیرے خواب کی تعبیر۔ بادشاہ نے کہا یہ آدمی بالکل درست کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس بید کو کھول سکا۔ کہیے ہاللیلویا، کلیپاں کرو پائے بلکہ حقیقی حتمی لا تبدیل زندہ اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے معبود کے لیے praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, praise him۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا
فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بیتوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ کہیے ہاللیلویا۔ بادشاہ نے دانیال سے کہا فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ دانیال نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 47ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 833 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کلیپن کرو دانیال کے خدا کے لیے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ وہ یہی نہیں کہہ رہا تھا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ جب بنی اسرائیل نے اس کی کرشمہ سازیاں دیکھی تو کہہ اٹھے معبودوں میں اے خدا تیری مانند کون ہے؟ اور جب جناب موسیٰ کے خسر نے بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لات بدیل اور عبدالعباد قائم اور دائم رہنے والے خدا کے کمالات سنے تو کہہ اٹھا اب میں جان گیا خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے۔ اور جناب سلیمان اپنے قاصدوں کو کہہ کے بھیج رہے ہیں سور کے بادشاہ حرام سے کہنا جو گھر میں بنا رہا ہوں کسی چھوٹے موٹے معبود کے لیے نہیں بنا رہا بلکہ میں اس معبود کے لیے بنا رہا ہوں جس جیسا اس کائنات کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم و شان ہوگا کیونکہ ہمارا خدا سب معبودوں سے عظیم ہے۔ اور زبور نویس روح القدس کی قدرت کے ساتھ با آواز بلند فرماتا ہے خداوند کے حضور ساری زمین پر کے رہنے والوں کو نغمہ سرائی کرنا ہوگا، کیونکہ خداوند نہایت تعظیم کے لائق ہے، نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، کیونکہ خداوند ساری زمین پر بلند و بالا ہے، وہ سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ ہمارا خدا سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ اور بابل کا بادشاہ دانیال سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے بادشاہ نے دانیال سے کہا فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بیتوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ کہیے ہاللیلویا۔ میں نے عرض کیا دانیال نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 47ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 833 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ نچوڑ کیا ہے یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں۔ کہیے ہاللیلویا۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں۔ دنیا کے بت خانے بتوں سے بھرے پڑے، دنیا کے صنم کدے اصنام سے بھرے پڑے، ہزار اقسام کے خیالی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، تصوراتی خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یا رب معبودوں میں تجھ سا، یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری سنتیں بے مثال ہے یا رب سب قوم میں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گے اور تیرے نام کی تمجید کریں گے، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔
वाह बेवा तू ही वाहिद खुदा है। ज़बूर नंबर 86 की 8वीं ता 10वीं आयत मुक़द्दसा 578 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। बगौर सुनिए, या रब मबूतों में तुझसा, या रब मबूतों में तुझसा। तू ठीक कह रहा था, मेरे हुजूर को गैर मबूतों की इबादत करना शुरू कर देना। ना ना, मेरे हुजूर तो गैर मबूतों को ना मानना है बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा, तू अपने इस कौल में हक बजानब है। मेरे हुजूर तू गैर मबूतों को ना मानना। या रब मबूतों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सन्नतें बेमिसाल है। या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 86 की 8वीं ता 10वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 578 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। या रब मबूतों में तुझसा कोई नहीं, या रब मबूतों में तुझसा कोई नहीं, या रब मबूतों में तुझसा कोई नहीं और तेरी सन्नतें बेमिसाल है। या रब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हुजूर सजदा करेगी और तेरे नाम की तमजीद करेगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब व गरीब काम करता है। तू ही वाहिद खुदा है। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 86 की 8वीं ता 10वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 578 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। गुज़श्ता में हमारे आबा अजदाद या हम खुद भी न जाने कौन कौन से गैर माबूद की इबादत और बंदगी करते रहे, पूजा और परस्तश करते रहे, तारीफ और तमजीद करते रहे और इज्जत और ताज़ीम करते रहे। लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं। लेकिन अब नहीं ऐसा होना चाहिए। ऐ मसीही ईमानदारों, ऐ मसीही नेकोकारों, ऐ मसीही रास्तकारों, ऐ मसीही ईमानदारों, ऐ मसीही दीनदारों, किसी गैर माबूद की इबादत का शायबा तक तुम्हारी जिंदगी में मौजूद नहीं होना चाहिए। जनाबे पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया की आड़ में एक एक मसीही ईमानदार से मुखातब होकर फरमाते हैं, लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं। पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत गलतियों के नाम उसका 4था बाब उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 181 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। गुज़श्ता नस्लों ने जो कुछ किया सो किया, आपने गुज़श्ता सालों में जो कुछ किया सो किया, लेकिन उस वक्त खुदा से ना वाकिफ होकर तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा रहे। लेकिन वो जमाने गए। मैंने अर्ज किया पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत गलतियों की कलीसिया के नाम उसका 4था बाब उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 181 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। जो हुआ सो हुआ। गुज़श्ता में हमारी कई नस्लों ने किस किस माबूद के हुजूर में सजदा रेज़ होने की गुस्ताखी की, लेकिन अब नहीं ना। उस वक्त हम हकीकी माबूद से ना वाकिफ थे।
اب ہمیں وہ معبود خداوند یسوع مسیح نے زمین پر چلتا پھرتا دکھائی دیا ہے. اب ہم کسی اور معبود کی ستائش اور بندگی پوجا اور عبادت کرنے کو تیار اور رضامند نہیں ہے نا. وہ معبود جو خدا باپ بیٹے اور روح القدس میں یکتا و یگانا اور واحد خدا ساری کائنات پر راج کرتا تھا، راج کرتا ہے اور راج کرتا رہے گا، جو فرماتا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. اس بات کو پلے باندھ لیجئے. بھلا کیوں؟ آپ کے خدا جیسا کوئی معبود پوری کائنات کے کسی کونے میں کہیں موجود نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. صرف اسی کی عبادت کیجئے، اسی کی بندگی کیجئے، اسی کی پوجا کیجئے، اسی کی پرستش کیجئے، اسی کی ستائش کیجئے، اسی کی تعریف کیجئے، اسی کی تمجید کیجئے، تاکہ آپ زمین پر بھی اس کے حضور سے رنگ برنگی برکات سے نوازے جائیں اور آخرکار وہ آپ کو اپنی ابدیت میں اور اپنی کاملیت میں داخل اور شامل کرنے کو آمادہ اور تیار ہو جائے. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے.